अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। जेल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपने कारकुनान को, अपने पार्टी वर्कर्स को और पार्टी रहनुमाओं को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अदलिया की एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी हिफाजत के लिए, उसकी बका के लिए बाहर निकलें और एक पुरजोश मजम्मत इसकी की जाए। हुकूमती हमला जो सो कॉल्ड किया जा रहा है अदलिया के ऊपर, इसके खिलाफ मजम्मत की जाए। क्या मजम्मत किस किस्म का रूप हमें देखने को मिलेगा, किस फॉर्म में हमें दिखाई देगी? कल नेशनल असेंबली और सेनेट के रहनुमाओं का एक इजलास भी बुला लिया गया है, उसके अंदर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। लेकिन भारा ये बात दुरुस्त है कि तौहीन अदालत हो, उसके मुकदमों में तो अदालत पर चढ़ाई जो है वो आइन और कानून के मुताबिक ठहरती है। पैनमा फैसले के बाद जो बयानिया होता है वो असूली ठहरता है, और आज अदालत पर हुकूमती हमला जो है वो पैगाम दस्तूरी है। शायद इस पे गौर व फिक्र करेंगे। और उसके बाद ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर जो सुनाई दे रहा है बार बार। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मियाँ साहब? जी अच्छी स्पिरिट्स में जी। उनकी सेहत की कंडीशन तो ठीक नहीं है, लेकिन अज़म है और हौसला है और अपने असूलों पर वो कायम हैं और उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अच्छा, मेरी आज बात हो रही थी कुछ लोगों से, हुकूमती भी, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो सुनने को देखने को मिला, उन्होंने कहा दिन में 2-2 दफ़ा चेकअप्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एंजाइना की पेन या ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ही सीम्स टू बी फिजिकली फिट, अभी सही है, बेहतर है, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह 2 एसीज दिए हुए हैं। तो वो अगर आप रिपोर्ट्स देख लें जो डॉक्टर्स की हैं, वो आपको उससे पता चल जाएगा कि फ़िज़िकल सिचुएशन क्या है। बहरहाल ये एक डॉक्टरी मसला है, इसको आई थिंक वहीं रहने दे तो बेहतर है। नहीं, मगर मेरा मतलब है हुकूमती रवैये या हुकूमत का बढ़ चढ़ के उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश, 2-2 रिससिटेटिंग यूनिट्स बाहर लगाना, 4-4 कार्डियोलॉजिस्ट के दिन के अंदर चक्कर लगवाना और एक नहीं 2-2 एसीज देना। डू यू अप्रिशिएट दैट? देखिए, मैं तो हर चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि एक शख्स है जो क्रॉनिक पेशेंट है, उसको इलाज की ज़रूरत है, वो डिनाई किया जा रहा है। रिससिटेशन यूनिट इस्तेमाल होता है जब आपको कोई इवेंट हो जाए, तो उस वक्त बड़ी देर हो चुकी होती है, तो ज़रूरत है कि उनका इलाज करवाया जाए। और शहबाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं खैर से? वो बजट सेशन से पहले, आई थिंक बजट सेशन 11 को है, उससे पहले वो आ जाएंगे। अच्छा, खैर से। चले फिर आज का बताइए कि जेल से भी आप सबको पैगाम दिया गया है कि ये जिसको मरियम बीबी ने हुकूमत का दहशतगर्दाना हमला करार दिया अदलिया पे, उसको भी डिफाइन कीजिएगा। और मियाँ साहब ने कहा अदलिया पर हुकूमती हमला जो है उसके खिलाफ पुरजोश मजम्मत की जाए। नहीं, ये पैगाम नहीं होता जेल से, ये वहाँ पर जो लोग मिलने जाते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, तो उनसे यकीनन सियासत भरी बहस होती है, मुल्क के मामलात पर बहस होती है। तो उसमें जो उन्होंने राय का इज़हार किया है वो यही है कि जो इस वक्त अदलिया पर एक हमला हुकूमत ने किया है और बड़े खुफिया तरीके से किया है, उसकी पुरजोर मजम्मत और मज़ामत जो है वो मुस्लिम लीग नून को करनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून करेगी। और इसी राय के मुताबिक आपने कल का इजलास भी कॉल किया है? जी, कल सुबह एक मुशावरती इजलास जो असम्बली का सेशन भी है, सेनेट का भी है, तो दोनों की जो लीडरशिप मौजूद है, बहुत से लोग उम्रे पर गए हुए हैं, तो लेकिन जो लोग मौजूद हैं एक मुशावरत करेंगे, दूसरी जमातों से मुशावरत होगी और उसके बाद जो लाएमल है। लेकिन ये एक बुनियादी बात है कि जो हो रहा है आला अदलिया के ख़िलाफ़, इस पर हम इंशाअल्लाह भरपूर मज़ामत करेंगे। और ये एक ऐसा मामला है जो किसी जमात का नहीं है। हमारी यकीनन अदलिया से शिकायत भी नहीं है, हमने अपनी राय का इजहार भी किया है, लेकिन जब अदलिया को ज़रूरत पड़ी तो एक ही जमात थी जो बाहर आई थी, उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था। कोई चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी तर्ज की कोई मूवमेंट भी इख्तियार की जा सकती है? उनकी बहाली तो बनती है जब एक पॉपुलर सपोर्ट उसके साथ हो, और हम समझते हैं कि आपने बार एसोसिएशन के आज के पैगामात नहीं देखे? जी, मैं यही कह रहा हूँ, वो बिल्ड हो रही है, क्योंकि अभी तो एक पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। यानी ये बात ज़्यादा मंजर आम उस वक्त आई जब जायद फखरुद्दीन रहीम साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उससे कुछ हक़ाइक़ सामने आए कि हो क्या रहा है। तो ये जो इसका एक तो चलें, ये हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो ये एक्शन ले, लेकिन जिस तरीके से लिया जा रहा है वो यकीनन बहुत शकूक व शुबहात उससे पैदा हो रहे हैं।
اوکے، اور آپ کو نہیں، مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو سپورٹ گارنر ہو رہی ہے یہ ایونچولی اس موومنٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ یہ جی یقیناً دیکھیں ایسے اگر معاملات ہوتے ہیں، حکومت کو کوئی مشکل تھی یا ان کو کوئی شکایت تھی تو ایک پبلک پروسیس ہونا چاہیے تھا. ایکسپلین کیجئے واٹ کائنڈ آف اے پبلک پروسیس. کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیا ان سے خرابی غلطی ہوئی ہے، کیا ان سے کوئی پریس کانفرنس ہوتی بیفور دس ریفرنس؟ پریس کانفرنس نہیں ہوتی، بجائے خفیہ طریقے سے صدر سے سائن کرا کے. خفیہ اس میں کیا اور کیا ہوتا ہے، کس طرح سائن کراتے ہیں پھر؟ دیکھیے بتایا جاتا ہے، یہ لاء سیکرٹری یا لاء منسٹر کہتا ہے کہ ہمیں یہ شکایت ہے اس جج سے، ہمارے خیال میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ہم جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. اس کو آپ اسمبلی کے فلور پر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ پریس میں بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے، سو یو فیل کہ لاء سیکرٹری کو اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں تھی؟ نہیں، کسی کو آگاہی نہیں تھی. یعنی جب صدر نے سائن کر دیا اس کے بعد جو گورنمنٹ کے اپنے لاء آفیسرز تھے، جن میں سندھ کے جو ہائیسٹ لاء آفیسر تھے زاہد ابراہیم صاحب، وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اندر تو معلومات تھی، نیوز سورسز سے پتہ چلا. نہیں انہوں نے بھی اندر ہی میں ان کی سورس تو نہیں بتا سکتی، مگر جن سے ہمارے بھی رابطے ہوئے ہیں آن دا ٹاپ ہائرارکی، ٹاپ ایشلونز آف پاور، یہ معلوم تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے. اور ایک سیدھا راستہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہے فار دا ریموول اور اگینسٹ اینی تھنگ، اگر آپ کے پاس کوئی مواد ہو یا کوئی اختلاف ہو کسی سٹنگ جج سے. میں تو اس خط پہ رلائے کر رہا ہوں جو زاہد صاحب نے لکھا ہے، تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھے بھی اس کی نالج نہیں تھی، میں نے پوچھا تو مجھے یہ معلوم ہوا. تو بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، ان جج صاحبان کے خلاف کیا کوئی پس پردہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، وہی حقائق سامنے آنے چاہیے نا. آج کل تو ہر چیز ہی خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، حقائق عوام سے چھپائے جاتے ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو ہر قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. مگر ممکنہ طور پہ ان کے کچھ فیصلے کھٹک رہے تھے، یا آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اصل ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ایک شخص کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے. میں فائز صاحب کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، ان کی شکل نہیں دیکھی، ان کا فوٹو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی ایک ریپوٹیشن ہے اور وہ ایک ہائی انٹیگریٹی والے انڈیویجول کی ہے. انتہائی نہ ڈر اور شفاف ترین پس منظر رکھنے والے جج ہیں. یہ تو آپ کی بات ان پر اگر حکومت یہ کرے گی تو یہ آج بھی کہا کہ ایک شخص نے کہا اور میں اسے ایگری کروں گا کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہے. دھرنے کو اگر آپ صرف دیکھ لیں، اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان یعنی مذہبی جماعتوں کے خلاف بھی بات انہوں نے ڈائریکٹلی کی، ڈیفنس منسٹری کو ڈائریکشنز دی، چیفز کو، آرمی کے، نیول کے، ایئر فورس کو پینلائز کرنے کا کہا ان پرسنل کو جن سے خامی بھرتی گئی تھی، جنہوں نے اپنا حلف وائلیٹ کیا تھا، اپنا اوتھ. یہ یو فیل دس از جسے کہتے ہیں کہ the territory which is best not gone into؟ دیکھیں یہ تو تاریخ ہی بتائے گی، لیکن جب جج اپنا مائنڈ دیتا ہے، جب ججمنٹ میں جو لکھتا ہے، جو جج کامنٹس دیتا ہے وہ کلیریفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں. میں ریمارکس نہیں ہے تو فیصلہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو فیصلے میں لکھتا ہے وہ اس کا مائنڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو بھی ان کے ذہن میں تھا کہ اس پرٹیکولر ایشو کے کیا محرکات ہیں، کیا اس کے اندر ایشوز ہیں، انہوں نے وہ لکھ دیے. اب میں نے پہلے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک لمبی تاریخ ہے فوج کی، اقتدار کے اندر ایک لمبی داستان ہے امریت کی. آج بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو روایات پڑ گئی ہیں گورننس کی ملک کے اندر، اس کے اندر یقیناً ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو انفلوئنسز ہیں وہ موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ججمنٹ سے حکومت کوئی ناگوار بات گزری ہو. اگر ناگوار بھی گزری ہے تو جمہوریت میں اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موو کریں کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. یہ میرے خیال میں آپ کو لگ رہا ہے اسی لیے 8 پٹیشنیں نظر ثانی کی دار ہوئی ہیں فیض آباد فیصلے کے بعد؟ مجھے ان پٹیشنز کا علم نہیں ہے. پٹیشن But there are no dots to be connected here. دیکھیں you can connect all the dots you want. We have spent our lifetime connecting dots in Pakistan. Politics is all about that. میں تو جی یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ ایک جج کا معاملہ ہے اور ہائیسٹ جوڈیشل آفیسز جو ہیں ان کا معاملہ ہے. اس کو آئی تھنک اتنا لائٹلی ہے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایک اصول پر قائم ہیں کہ
جو حکومت نے ایکشن لیا ہے سر بقول حکومت آپ ہی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آج کہا گیا فردوس بی بی کی طرف سے کریز سے باہر نکل کے کھیلا جا رہا ہے, پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے ان ایشوز کو. کس نے کہا جی؟ فردوس عاشق اوان صاحب نا ترجمان حکومت. نہیں, میں ان کو کسی بات کا ایکسپرٹ نہیں سمجھتا, یہ ان کی رائے ہوگی. میں تو ایک سمپل بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آپ نے جس خفیہ طریقے سے موو کیا ہے اور جن گراؤنڈ میں موو کیا ہے اس سے بہت سے شک پیدا ہو رہے ہیں. سو آپ کو اختلاف طریقہ کار سے ہے, ناٹ کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے؟ جی طریقہ کار سے بھی ہے, اور جس شخص کے خلاف کیا گیا اس کی ریپوٹیشن بھی دیکھ لیں. جی اچھا. سو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہی از ناٹ آرڈنری جج, ایک تو بیک گراؤنڈ بھی ہے زبردست, سپریم کورٹ کے جج ہیں نا. جی جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہی از the next چیف جسٹس آف پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بیکاز اب آپ چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں, پہلے یہ سمجھائیے گا کہ اداروں کے ہیڈز ایز اے چیف ایگزیکٹو کہیں نہ کہیں حکومت اور گورننس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اٹ میٹرز. چیف جسٹسز اداروں کے ہیڈز could be anyone, چیف جسٹس, نہیں, سب ہوتے ہیں. نیب کا ہیڈ. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے, پھر کہہ دیتا ہوں, ہمارے ملک میں میری نظر میں آج کم از کم 6 انفلوئنسز گورننس پر ہیں. کیا کیا؟ ایک کانسٹیٹیوشنل جو پولیٹیشینز ہیں, فوج ہے, آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, نیب ہے, جوڈیشری ہے, اور میڈیا ہے. اور یہ آج ہیں یا ہمیشہ رہے ہیں؟ ہمیشہ رہے ہیں, زیادہ ہے کم ہے. مجھے یاد ہے آپ کے دور میں بھی اللہ اللہ کر کے شکرانے کے نفل پڑے گئے تھے جواد خواجہ صاحب نے جب ریٹائر کیا تھا, یعنی کہ اور پیپلز پارٹی کا ایک دور سے ہم نے کبھی نفل نہیں پڑے. وہ نفل پڑھنے والے لوگ اور ہوتے ہیں. میں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر جوڈیشری ایکسٹینڈ کرے گی باہر تو نقصان ملک کا ہوتا ہے. آپ نے پچھلے چیف جسٹس صاحب کے زمانے میں دیکھ لیا کہ عدلیہ ایک طرف رہ گئی اور ڈیمز اور ہر قسم کی باتیں وہاں پر شروع ہو گئیں, اور اس کے اثرات ملک پر ہوئے, نقصان ہوا. تو اس قسم کے جو نقصانات ہیں, جوڈیشل ایکٹیوزم سے بھی گریز کرنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے تو بھگتا ہے 5 سال نا. افتخار چودھری صاحب کو بھی دیکھا ہے, ہر چیز کو ریورس کیا گیا, ہر ایکشن کو ریورس کیا گیا, ہر چیز کو چیلنج کیا گیا کورٹس کے اندر. سو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے. ہمارے دور میں بھی ایسے ہوا ہے, اور نقصان پیپلز پارٹی یا PMLN کا نہیں ہوتا, نقصان ملک کا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور جو آج ہو رہا ہے اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اس کا جو حشر ہوا وہی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ اگر ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے, یہ ایک پاپولر ایشو بن جاتا ہے, تو یہ بھی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ جو ہائیسٹ جوڈیشری کے معاملات ہیں وہ آج ایک پاپولر ڈیبیٹ کا حصہ بن چکے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سرٹن فورمز پر رہتی ہیں, اور ان کے فیصلے انہی چیزوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں جو حقائق اس معاملے کے ہوتے ہیں, لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے. آپ بھی تو مل کے آئے تھے نا جسٹس ثاقب نثار صاحب کو؟ جی, 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی آپ کی. سو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا گلہ شکوہ کیا کہ اداروں کے ہیڈ سے, جیسے فار انسٹنس نیب کے چیئرمین سے عمران خان کیوں ملے تھے, آپ بھی تب مل کے آئے تھے ایز چیف ایگزیکٹو. اور جی, میں ان کی خواہش پر ملا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ملک کے معاملات سر خبر یہ تھی کہ آپ کی خواہش پہ ملاقات ہوئی. نہیں, میری کوئی ایسی کبھی خواہش نہیں تھی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری خواہش ہوتی یا ان کی ہوتی, اس سے فرق نہیں پڑتا. بہت فرق پڑتا ہے سر. ملاقات ہوئی, وہی بات ہے IMF کے پاس جائیں نہ جائیں, ہر 2 صورتوں میں معیشت کی شکل مختلف ہے. نہیں, اگر چلے جاتے تو بہتر ہوتا. اور شاید سرخیاں ہمیں یاد ہیں الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب کی گورننس کے حوالے سے, پنجاب کے میں ان کے مختلف دوروں کے حوالے سے, تو وہ تیزی آ گئی تھی. آپ کی بات فیکچولی شاید کریکٹ ہی ہے. سو یعنی کہ یہ مماثلت یا یہ ملاقاتیں بھی کبھی کبھار کوئی پھل نہیں دیتی. نہیں, لیکن یہ ضروری ہیں. اگر یہ ملاقاتیں نہیں ہوگی, میں تو یہ کہا کہ ایک اگر پبلک نہیں تو ایک کم از کم ایک ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے ان تمام اداروں کے درمیان, کیونکہ اثر جو ہے وہ ملک پر ہوتا ہے. ملک کے معاملات اگر بہتر کرنے میں یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اگر یہ کہے جی میرا عہدہ بڑا اونچا ہے, میں تو کسی سے ملوں گا نہیں, اس طرح کام چلتا نہیں ہے. آپ کو ہر ایک سے ملنا پڑتا ہے. اور سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ تو ایک اینٹی ہوتے ہیں جو ہر ایک سے ملتے ہیں, ہر ایک سے بات کرتے ہیں, ہر بات سنتے ہیں, ہر چیز ممکنات میں شامل ہوتی ہے. سر مسئلہ اب یہ ایک وقفے سے پہلے یہ بات چھوڑ جاتی ہوں, وقفے کے بعد اس پہ ایلیبریٹ کرنا ہے کہ جس نیشنل ڈائیلاگ کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ وقت کی شاید ضرورت ہے, اسی نیشنل ڈائیلاگ کا سب سے پہلے ابھی آ کے حلف اٹھاتے ہوئے جسٹس کھوسا نے ذکر کیا کہ تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈسکورس یا نیشنل ڈائیلاگ کے اندر حصہ لینا چاہیے. وہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ کہ جسٹس کھوسا
آپ کی لیڈرشپ کے مطابق وہ بکس سے بھرے والے ججز کی فہرست میں ہے. اب تعین آپ لوگ حالات اور اپنے پیمانے کے مطابق کریں گے کہ کون کریڈیبلٹی سے بھرا ہوا ہے, جیسے جسٹس فائز عیسیٰ, although I agree with you, اور کون بک سے بھرا ہوا ہے, where I don't agree with you because Justice Khosa has an impeccable integrity and a track record as well. مگر وہ پانچ ججز, اس سائڈ پہ یہ اعلیٰ ادارے کا ایک بینچ اور ادھر 22 کروڑ عوام, یہ بک سے بھرے ججز, ناٹ فیصلے, بک سے بھرے ججز, اور آج اسی ادارے کے دفاع کے اندر آپ لوگ اتر رہے ہیں. سو کس طرح کیا سمجھا جائے؟ ایک وقفے کے بعد ذرا سمجھائیے گا. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, شام گئے یہ خبر آئی کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف شاید اب ہمارے ساتھ نہیں رہے, لیکن وہ خبر باؤنس ہوئی, اس کی تردید بھی آئی, لیک آف کنفرمیشنز بھی آئیں, اور اس کے بعد ہم نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی کہ پتہ لگوایا جائے. ابھی بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد موجود ہیں, ان کا ایک لمبا سفر اور ایک لمبا وقت گزرا ہے جنرل صاحب کے ساتھ, بڑا قریبی تعلق بھی رہا ہے ایٹ اے فیملی لیول ایز ویل. ڈاکٹر امجد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ جنرل صاحب کی کیا اپڈیٹ ہے, کیسی صحت ہے, ویئر از ہی رائٹ ناؤ, ہسپتال میں ہیں, اور کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے ان کی کسی فیملی ممبر سے؟ جی بہت شکریہ. ان کا پرویز مشرف صاحب ابھی کافی عرصے سے, کچھ مہینوں سے وہ بیمار ہیں. ان کو ایملائڈس جو ڈیزیز ہے جس سے کہ بون میرو بھی ہڈیوں میں جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے امیونو سپریشن بھی ہو جاتا ہے, یعنی باڈی کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور یہ کوئی کامن بیماری نہیں ہے, یہ اگر کئی ہزار لوگوں میں سے کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. پہلے تو ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی, ابھی یہ ڈائگنوز جب ہوئی ہے یو کے ہاسپٹل میں تو تب سے ان کا علاج جاری ہے. تو اس کے بعد ان کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں, اور اس امیونو سپریشن سے ان کے پھر جو وائٹل آرگنز ہیں اس پہ تھوڑا افیکٹ آتا ہے, جس سے مطلب ان کی جو باڈی کے جو ان کی مطلب کیا کہتے ہیں موومنٹ ہے یا ان کی ورکنگ ہے یا وہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو وہ بیمار ضرور ہے, انڈر ٹریٹمنٹ بھی ہیں, ہاسپٹل بھی جاتے ہیں, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے, احسان ہے کہ وہ ماشاءاللہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. کل ان کی طبیعت کچھ بگڑی تھی تو وہ ہاسپٹل گئے تھے, ایڈمٹڈ ہے, لیکن آج شام میری بات ہوئی ہے, ان کے گھر پہ بات ہوئی ہے, ان کے جو ملازمین سے بات ہوئی ہے, ان کے جو پی ایس ان سے بات ہوئی ہے, تو سب کا یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو نیوز چل رہی ہے یہ بالکل فیک نیوز ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں. Is he critical, sir? دیکھیں کرٹیکل تو وہ کافی عرصے سے ہی ہے. کرٹیکل اس طرح ہے کہ یہ جب ڈیزیز زیادہ بڑھتی ہے تو وہ بعض کا اس کا ایفیکٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے باڈی کی, تو اس سے چینجز تو آتی ہے باڈی میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ بالکل چل نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے یا مطلب چیز کو سمجھ نہیں سکتے, ایسی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ہمیں کچھ یہ بھی خبریں مل رہی تھیں کہ ان کی خواہش یہ ضرور تھی اور ہے کہ وہ اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ وہ اپنے آخری دن یا منتھس اور ایئرز انشاءاللہ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ پاکستان میں گزاریں. از دیر اسٹل اے چانس فار دیٹ؟ جی یہ بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ میری جو ان سے ملاقات رہی ہے پچھلے گزشتہ کوئی 3-4-5 مہینوں میں, ان میں انہوں نے بار بار یہی ذکر کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ اب میں بیمار ہوں, کوئی انسان کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو آخری دن ہے وہ میرے پاکستان میں گزرے, میں اپنے فارم ہاؤس پہ اپنے یہ آخری دن گزاروں. تو میں پاکستان سے دور نہیں رہنا چاہتا. اس کے لیے پھر کوششیں بھی کچھ کی گئی مختلف طریقوں سے کہ کسی طرح ان کو آنے کی بھی اجازت مل جائے اور آ کے وہ یہاں پہ اپنے علاج کو کنٹینیو کر سکے. گو کہ ان کا ٹریٹمنٹ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ یہاں ایزیلی اس کو یو کے ساتھ لوگ کر کے یہاں وہ انجیکشن وغیرہ نہیں دیے جا سکتے, لیکن پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ میں مینج کروں گا, بٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. So he seems to be critical. I mean نہیں صحت نہیں صحیح, اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. مگر سر یہ lost opportunity دیکھی جائے گی. You never got Article 6, you never had a conviction. سسٹم کی درستگی کے لیے تو کچھ کبھی ہوا نہیں. یہ سبھی سسٹم کو ایک سبق ہی حاصل ہوتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے,
اور پھر اس کو فالو اپ بھی ہونا چاہیے, اور پروسیکیوشن سب کی برابر ہونی چاہیے. یہ پاسبل نہیں ہے. میں مشرف صاحب کی بات نہیں کرتا, وہ اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں, ابھی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, میں پرسنلی ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے کیسے پروسیکیوٹ کیا اور ایک عامر کو آپ نے کیسے پروسیکیوٹ کیا, باہر تو آپ لوگوں نے بھیجا تھا, وہ فرق نظر آتا ہے. آپ باہر آپ لوگوں نے بھیجا تھا, باہر عدالت نے بھیجا تھا. نہیں سر, یہ بالکل آپ کے لیول پہ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. It was the prerogative of the sitting government at that time, federal government کے. آپ ڈیسیجنز کورٹ کے دیکھ لیں, میری بات پہ نہ یقین کریں. ECL سے نام نکالا جائے کہ نہیں نکالا جائے, سوادید ہے وفاقی گورنمنٹ کی, یہ فیصلہ تھا. میں نے بھیجا بھی ہو, نواز شریف صاحب بھی ملک سے باہر تھے جب ان کو کنوکٹ کیا. میں تو کہتی ہوں اعلیٰ ظرفی ہے, you guys should own it. آپ پتہ نہیں اون کیوں نہیں کرتے. نہیں, میں اعلیٰ ظرفی کی بات نہیں, حقائق کی بات ہے. تو نواز شریف صاحب بھی ملک سے باہر تھے جب ان کو کنوکٹ کیا گیا, تو واپس آ گئے, جیل چلے گئے. مشرف صاحب کے اپنے معاملات ہوں گے, مجھے بتائیے جتنی پھرتیوں سے اور جتنی تیزی سے اسحاق ڈار صاحب کے ایکسٹریڈیشن کے لیے ان کو واپس لانے کے لیے حکومت پیش ہے. پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ان دا ایبسنس آف این ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایک MOU بھی سائن ہو گیا برطانیہ کے ساتھ, جس کو اب اگلے چند دنوں کے اندر سیکرٹری ادھر ہوم کو ڈیٹیلز بھی ساری دے دی جائیں گی. اتنی تو پھرتی یا جوش یا پرائرٹی دکھائی نہیں دی مشرف صاحب کو واپس لانے میں حکومت کی طرف سے. دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب کو جو معاملہ ہے, ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ ان پہ الزام کیا ہے. آپ MOU سائن کر رہے ہیں, یہ سب تماشے ہیں جو یہ حکومت کرتی ہے. MOU سائن کس بات کا MOU سائن کر رہے ہیں؟ پرسن اسپیسیفک MOUs ہوتے ہیں کبھی, یہ ہو رہا ہے نا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. تو اگر ہے MOU تو ذرا پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ اسحاق ڈار کا قصور کیا ہے جس کو لے کر آپ برٹش گورنمنٹ کے پاس, اگر آپ پاکستان کے عوام کو کنونس نہیں کر پائے تو آپ برٹش گورنمنٹ کو کیسے کنونس کریں؟ اگر برٹش گورنمنٹ کو کنونس نہ کرتے تو MOU سائن نہ ہوتا نا. مزید اب سرٹیفکیٹ جاری ہوگا اور ان کا کورٹ اب وہ اجازت دے گا. صرف یہ دیکھنا ہے کہ he will be tried only for the MOU کو پبلک کر دیں. اچھا, MOU کو پبلک کر دیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی فیک نیوز ہے؟ جی, MOU سائن ہو نہیں سکتا کیبنٹ کے اپروول کے بغیر. میں بھی آخر کچھ ایک دو نوکریاں کی ہیں اس ملک میں, تو یہ MOU کوئی صاحب جا کے خود سائن نہیں کر سکتے. MOU has to be approved by the cabinet before signing and then ratified after signing. So you think یہ ابھی بھی بس ایک پریشر ٹیکٹک ہے؟ پریشر ٹیکٹک نہیں ہے, یہ ایک تماشے ہیں جو حکومت لگاتی ہے. مجھے یہ بتا دیں نا کہ اسحاق ڈار کا قصور کیا ہے, کون سا الزام لگایا آپ نے اس کے اوپر؟ سر اگر قصور نہیں ہے تو واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں آئیں؟ میں نے یہ اوپنلی کہا ہے. اچھا, اگر مجھ سے اسحاق ڈار صاحب پوچھیں گے میں ان کو کہوں گا مت واپس آؤ, کیونکہ یہاں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں لیڈرز اپوزیشن کو آپ نے جیل ڈالا, 70 دن نیب نے ریمانڈ میں رکھا. سر پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تالے لگائیں اداروں کو, آپ بھی جائیں ایک لانگ ویکیشن کے لیے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے چلتے ہیں. میں تو اس ملک میں رہنے والا آدمی ہوں نا, چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, میں اسی لیے موجود ہوں. اتنا نو کانفیڈنس. میں بالکل, میں اس اکاؤنٹیبلٹی کا جو سو کال پروسیس ہے اس پہ کئی دفعہ نو کانفیڈنس کا اظہار کر چکا ہوں. ایک شخص پہ آپ الزام نہیں لگا سکے, آپ اس کی بدنامی کیے جا رہے ہیں. جس نے بھی الزام لگانا ہے, یہ MOU والے صاحب لگانا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر لگانا چاہتا ہے, میری بات سن لیں, نیب لگانا, الزام تو بتا دیں پاکستان کے عوام کو کہ اسحاق ڈار پہ الزام کیا ہے, بتا دیں نا. میں سر مسئلہ اس سسٹم کا یہ رہا ہے کہ جس نے بھی کبھی آ کے سسٹم کی درستگی یا ریفارمز یا اصلاحات نہیں, میں درستگی کو چھوڑ دیجیے, آمدن سے زائد اثاثے کا کیس ہے سر, وہی جو آپ سب لیڈران پہ. آمدن سے زائد یہ سب سے آسان ہے, چلیں بتا دیں ان کی آمدن کے اثاثے شو کر دیں. فارمر چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری سے کہ یہ بوگس ہے تم واپس نہ آؤ, آپ تو خود ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کی. عام آدمی کیا کرے گا؟ جہاں انصاف نہ مل رہا ہو وہ تو جا سکتے ہیں, بالکل اس سے آپ کو رائے فرار, عام آدمی کیا کرے گا, وہ تو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. باسی صاحب, عام آدمی تو اسی سسٹم کے مرون منت پہ ہے نا. عام آدمی پہ تو کسی نے نہیں پوچھا نا, نہ اس کا پرسان حال ہے, نہ آپ لوگوں نے پوچھا. پوچھتے تو مسلم لیگ نون سے ہیں سر, آپ نے اصلاحات کی سسٹم میں محترمہ اثاثے پرائم منسٹر سے پوچھ لیں, اس کے کیبنٹ ممبر سے پوچھ لیں. اسحاق ڈار تو انگلینڈ میں ہے, پرائم منسٹر آپ نے کب کے اثاثے اس سے پوچھ رہے ہیں.
So what I don't, मैं यही कह रहा हूँ, उसको असासे पूछे भी, उसने दिखाए भी, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर। द फैक्ट रिमेंस कि मैं आपसे एग्री करती हूँ, पिछले अक्टूबर से हेलीकॉप्टर केस ना उठाए नैब में, अब आके लाहौर हाई कोर्ट ने वो भी कर ले। तो अगर इंसाफ की तवक्को ना हो तो इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये हिदायत नहीं दे सकते ना जो आप दे रहे हैं, आपने तो रहनुमाई करनी है, तो इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लुटा। मैं रहनुमाई भी वही करूंगा जहां इंसाफ की तवक्को हो। राहबरी से सवाल है, रहबर कह रहा है कि निकल जाओ मुल्क से, वापस ना आओ। जो रहबरों के हालात आप देख लें, जिस मुल्क में ये रहबर हो वहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? तो हिजरत भी इसलिए की गई थी, हम ये सब भूल गए। जहाँ इंसाफ की तवक्को ना हो तो इंसान वहाँ कोशिश करता है। तो मियाँ साहब क्या कर रहे हैं? मियाँ साहब जाके मुकाबला किया है, वो हैं जेल में हैं, मौजूद हैं, मुकाबला कर रहे हैं। चले, मुझे वैसे तवक्को नहीं थी आपसे सर, एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं तो ओपनली कह चुका हूँ, आज पहले दफा नहीं कह रहा हूँ। मुझसे अगर इसाक डार साहब पूछेंगे, मैं कहूँगा कभी मत आए, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। आप अगर हुकूमत ये ना बता सके बॉयकॉट करें, हुकूमत ये ना बता सके कि इसाक डार ने किया क्या है, कब के असासे की, कब की, ये बड़ा आसान है। मैं आपको कहता हूँ, आपके भी असासे भी ऑन इनकम अंदर आ जाए, तशरीफ ले जेल में, रिमांड पे आ जाए, सारी बाहर चलते हैं। फिर मोहतरमा फिर सबको अंदर करें, फिर पूरी कैबिनेट को अंदर हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो प्रोसेस चलना है ना, प्रोसेस चलाएं, इस्तिगासे तगड़े करने थे आपने, सिस्टम मजबूत करना था कि कभी सुन लीजिए सर, एक मैं सुन रहा था आप बयान, कभी कभार सर जरदारी साहब के पेपर जल जाते हैं, कभी बिल्डिंग्स को आग लग जाती है, कभी इस्तिगासा इतना निकम्मा होता है कि उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस दे रहे होते हैं जज साहिबान, यानी कि ये सिस्टम इज अ बिग फ्लॉप। नहीं तो मेरा कसूर है, आपको सही करना था, आपका कसूर है, आपको वोट नहीं दिया लोगों ने, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ये फ्लॉप नहीं है, ये अनइवन अकाउंटेबिलिटी है, ये इलीगल अकाउंटेबिलिटी है। 3 decades your party has reigned over us। आप सिस्टम दुरुस्त नहीं कर सकते। मैं माजरत से हमने मियां नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ से कम अरसा इस मुल्क का इक़्तिदार उसके पास रहा है। आप कह लीजिए राय नहीं है सर, पंजाब में तो रहा है ना, पंजाब में रहा है, 3 साल और लगा लें। उधर आप दूध की नहरें बह रही हैं, पटवारी का निजाम, पुलिस का निजाम, आपने सब सही कर दिया, जो कुछ उन्होंने किया है वो सब मौजूद है। मुताबिक और वक्त के साथ साथ आपका नजरिया भी बदल जाता है सर, और हर बात के ऊपर आके कहा जाता है कि वो हम मानते हैं हमारी गलती थी, चाहे मेमो की बात हो, काला कोट पे ना मियां साहब मानते थे गलती थी, यानी कि इतनी 90 की दिहाई पूरी गुजार के मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करके भी काला कोट पहना तो उसकी माफी नहीं हो सकती। उसके बाद सर अब भी आके कल रात गए थे बुक से भरे हुए, और अदलिया ये अदलिया फलां ढिमकाना, और आज इसकी मुहाफिज बन के खड़े हो जाओ। अब ना खड़े हो, एक तारीख अब ना खड़े हो, हम छोड़ देते हैं। देखिए जो मियां साहब ने कहा रिकॉर्ड पर है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो भी रिकॉर्ड पर है, कब कहा, क्यों कहा वो भी रिकॉर्ड पर है, क्योंकि अपने खिलाफ कन्विक्शन है। अपने खिलाफ कन्विक्शन की बात नहीं है, किस जज के बारे में बात की वो भी रिकॉर्ड पर है। हम कैसे एतबार कर लें, आप फिर नहीं करेंगे, आप तो बार बार की वो गलतियां करते हैं। हमने जो किया है आप ये भूल गए कि अगर हम ना निकलते तो इस मुल्क में अदलिया बहाल होती। सर सिविल सोसाइटी ने आगाज किया, आपने बिल्कुल उसके अंदर जान डाली मियां साहब ने, एब्सोल्युटली इसके ऊपर शक नहीं है सर। मैं आपको मशहूर हूं, मगर तब वो बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली मैं कैसे, ये तो मौरख लिख चुका है। मगर आप ये मसला ये है सर, जब तक वो सही थे वो सही थे, जब तक वो गलत हो जाते हैं फिर पूरा इदारा गलत हो जाता है। जस्टिस खोसा हैज हमने टॉक अबाउट वन पर्सन, मैं नाम लेती हूं, आपने तो 5 को हाईलाइट किया ना। अजमत सईद में क्या मसला है, जस्टिस खोसा में क्या मसला है, जस्टिस गुलजार में क्या मसला है? इम्पेकेबल जजेस, इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, they're impeccable judges। मैं उनके पास जाता हूं, हम उनके पास जाते हैं। Your leadership said ये बुक से भरे हुए हैं, अल्लाह पूछेगा इन्हें। चले ये 5-6 जजेस और 22 करोड़ अवाम, ये क्या था? ये दारा जाती, एक कमेंट है, रिकॉर्ड पर है, एक नहीं है, बार बार था सर, ये तो आपका नैरेटिव रहा है। आपने प्रोसिक्यूट कर लिया, आपने प्रोसिक्यूट कर लिया। मैंने यही कहा कि वो जो जजमेंट्स हैं उनकी, अच्छा एक से देख ली, मैं उस बात का मैं देन आई वांट योर कमेंट, एक दफा दिखाइए। मियां नवाज शरीफ ने आज जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जजिस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंसेस के खिलाफ मैदान में निकला जाए, भरपूर मुज़ाहमत की जाए और अदलिया पर हुकूमती अमले नाकाम बनाने में किसी कमजोरी का मुजाहिरा न किया जाए। मियां साहब का अदालतों से मोहब्बत और नफरत का मिला जुला रिश्ता रहा है।
تو عدلیہ بحالی کے لیے لانگ مارچ نکال دیا، اور نفرت پر آئے تو توہین عدالت کے مقدمے میں عدالت پر چڑھ دوڑے۔ غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کے الزام پر میاں صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا تو عدالت عظمیٰ جا پہنچے، حکومت بحالی کا فیصلہ مل گیا۔ اکتوبر 1994 میں رمضان شوگر ملز کے حوالے سے رقم کی خربرد کا الزام لگا، درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آئی، مگر 20 سالوں میں عدالت سے فیصلہ آنے کی بجائے معاملہ فریقین کے مابین طے پایا۔ نومبر 1994 میں حدیبیہ پیپر میلز، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں دھوکہ دہی اور رقم خربرد کرنے کے الزامات لگے، عدالت میں چلان جمع ہوا اور 3 سال بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ چلان خارج کر دیے۔ سن 2000 میں طیارہ سازش کیس میں میاں نواز شریف پر دہشت گردی، قتل کی سازش، ہائی جیکنگ اور اغوا کرنے کے الزامات عائد ہوئے۔ جج رحمت حسین جعفری نے ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کا مجرم قرار دے کر میاں صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ہیلی کاپٹر ریفرنس کیس میں احتساب عدالت سے 14 سال قید اور 2 کروڑ جرمانہ بھی ہوا۔ میاں صاحب نے 6 ماہ جیل میں گزارے اور طیارہ سازش کیس اور ہیلی کاپٹر کیس کا نتیجہ جلا وطنی کی صورت نکلا۔ 2000 کے اوائل میں نیب نے میاں صاحب کے خلاف 28 مقدمات شروع کیے، 15 مقدمات ناکافی شواہد پر 4 برسوں میں خارج ہو گئے اور 9 مقدمات 18 سال گزر جانے کے بعد بھی زیر تفتیش ہیں۔ 1992 سے لے کر 1999 کے درمیان جاتی عمرہ میں 401 کنال زمین سے متعلق 2 ریفرنسز دائر ہوئے اور یہ ریفرنسز بھی مارچ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو گئے۔ میاں صاحب کی عدالتوں سے ریلیف ملنے کی یہ داستان طویل بہت ہے۔ جب میاں صاحب پر عدالتی دائرہ تنگ ہوا، میاں صاحب نے ججز بک سے بری ہیں کا نعرہ لگا دیا اور جو ریلیف ملنا شروع ہوا، میاں صاحب آزاد عدلیہ کا نعرہ لگا کر رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہو گئے اور کل تک پاناما مقدمے میں ججز کو نشانہ بنانے والے میاں صاحب آج ایک بار پھر ججز صاحبان پر ریفرنسز کے خلاف میدان میں اتر پڑے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں جی، میں آپ کی ہدایت کے مطابق ہم چھوڑ دیتے ججز کو ان کے حالات پر، اور حکومت جو ان کو کرے، ٹارگٹ کلنگ کرے وہ کرے۔ بات صرف اتنی ہے، جب میاں صاحب کا فیصلہ آیا وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ آپ لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ریکارڈ کا حصہ بن گیا نا۔ اب میرا یہ اختیار ہے، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس پہ کامنٹ کر سکوں، اور ان جج کی ذات پہ نہیں، جج کی ذات پہ بھی جج بھی اس پہ ریفلیکشن آتی ہے اس کے فیصلے کی، کیونکہ جب سکار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی آج تک ان ججز پہ ریفلیکشن ہے، اور اگر آپ ایک حکومت کو توڑیں گے، ایک اقامے کے اوپر، ایک چلتی حکومت کو، اس کی ریفلیکشن بھی ججز پر آئے گی، آپ کی جوڈیشری پر آئے گی۔ بالکل کمزور فیصلہ مجھے بھی لگتا ہے، فیصلے پہ میں کہہ سکتی ہوں میں جج کو نہیں، اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی۔ آج کو جو معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہے، یہ جوڈیشری پر حملہ ہے حکومت کا، اوپن۔ اور آپ کا کیا تھا سر؟ جی میں نے جو بھی ہم تو حکومت سے باہر تھے، ایک ججمنٹ پر کامنٹ پاس کیا، خارج ہو رہے تھے، ایک ججمنٹ پر کامنٹ پاس کیا، آرڈرز پہ حکومتیں چل رہی تھیں، ریفرنسز جو ہیں یہاں 99% ریفرنسز نہ بننے والے ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو اسحاق ڈار پہ ریفرنس آپ بنا رہے ہیں وہ بھی دکھا دیں پاکستان کے عوام کو، تاکہ حقیقت ان کو پتہ چلے کہ ریفرنس ہے کیا۔ بقول آپ کے یہ کوئی وقت کے ساتھ نہیں نظریہ چینج ہو رہا، یہ عدلیہ کے احترام میں کبھی کمی نہیں آئی، عدلیہ کو جو مقام ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئی، عدلیہ کے جو تحفظ ہم کریں گے انشاءاللہ اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، مزاحمت ہو آپ کو نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہد کاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آف کورس فار یو ٹو ڈیسائیڈ، مگر آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔